बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 फरवरी बुध का दिन है आज और अहम खबरें। सबसे पहले खान की जेल से मुंतकली पर आज सुप्रीम कोर्ट के सलमान सफदर की अडयाला मुलाकात की रिपोर्ट जमा हुई और कौम को खान से मुतल्लिक बड़े हुक्म का इंतजार भी है सुप्रीम कोर्ट से। बुशरा बीबी की फैमिली, जुल्फी बुखारी की तरफ से इमरान खान की आंख पे तशवीशनाक खबरें और सऊदी सफ़ीर, वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा का दबाव, कंपनी की चालें उल्टी खान का नज़रिया जीत रहा है। उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ कि उसकी असल वजूहात क्या है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफ़ों में क्यों अचानक इतनी बड़ी बेचैनी फैल गई कि फौज मुखालफत शुरू। बोर्ड ऑफ पीस का इजलास भी, शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल समेत, और फील्ड मार्शल की शिरकत में अब ये जो शेड्यूल जारी हुआ है, अब ये क्या सदारत नेतन्याहू करेगा या कौन करेगा। इंडोनेशिया भी अपनी 8000 फौज गजा भेजने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी फौज कब जाएगी, अप्रैल क्यों अहम होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हैं। सुहेल अफरीदी के खिलाफ घटिया मुहिम भी चल रही है और सुहेल अफरीदी अपनी अवामी मुहिम की तरफ भी इस वक्त दरा खैबर में दौरे कर रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट की मईशत की तबाही, अफगान बॉर्डर की बंदिश का मामला जो उनकी गले की हड्डी है इस वक्त, और नेतन्याहू का अमरीका का दौरा शुरू हो चुका है। ईरान से मुज़ाकरात या हमले से मुतल्लिक फैसले भी हैं। बरतानवी शहजादे विलियम का एक बड़ा अहम दौरा जो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, और खिते में बड़ी तब्दीलियाँ, एक नया सफ़र, और आखिर में जनरल रानी का नवासा मरासी इस वक्त क्यों पाकिस्तानी कौम का निशाना बना है, अपना ट्विटर अकाउंट क्यों से लॉक करना पड़ा। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। सलमान सफदर इमरान खान से कल 3 घंटे उनकी मुलाकात हुई। मुकम्मल रिपोर्ट लेकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस रिपोर्ट का ये कहा जा रहा है कि 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, और इसमें जो सबसे अहम मामला जो सलमान सफदर ने कल बात उनके हवाले से थी कि सेहत इमरान खान की ठीक है, उसकी तरदीद की। ये बड़ा अहम पहलू है क्योंकि कल इमरान खान की सेहत के हवाले से यही बयानात थे जिस पर इमरान खान की बहनें भी खुश थीं। और अब 24 घंटों में बुशरा बीबी के बहन समेत उनके ख़ानदान के ज़राए, फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी समेत जो एक ट्वीट शुरू हुई इमरान खान की आंख के हवाले से, तशवीशनाक मामलात शुरू हुए। उस पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि वो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को, सलमान सफदर उन्होंने बताया कुछ भी नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बनाया था। अब यहाँ ये बात याद रखें कि ऐसा कोई भी मामला हो तो ये इमरान खान का नज़रिया है कि जो रिहाई होगी वो अदालतों से होगी। 101 दफ़ा इमरान खान ने बयान दिया हुआ है कि वो जो कुछ भी करेंगे सिस्टम के अंदर लड़के इन्हीं अदालतों से, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंसाफ की जंग लड़कर यहाँ से बाहर आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो मुदाखलत है, वैसे तो देखा जाए असूलन तो ये इंसाफ खान को बहुत पहले मिल जाना चाहिए। इमरान खान पे तो जितने मुकदमात हैं वो सारे के सारे बोगस मुकदमात हैं, वो आज भी अदालतों में नहीं लगाए जा रहे। इन मुकदमात को लटकाया भी इन्हीं अदालतों ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने। और आज इस्टेब्लिशमेंट अगर अपने किरदार से पीछे हट रही है तो ये इनकी बहुत बड़ी शिकस्त है, खान की बहुत बड़ी फतह है। खान के मामले में अगर ये आपको हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं तो उसकी मैं आपको तफसीलात बताऊं। असल नुक्ता इस वक्त ये है कि इमरान खान को अस्पताल में मुंतकिल करना, इस्टेब्लिशमेंट को सेफ एग्जिट और फेस सेविंग भी चाहिए। 921 दिनों से सुबह दोपहर शाम रात ये खान से माफ़ी मंगवाने का मुतालबा करते रहे। इन्होंने तशद्दुद किया, हर तारीखी हरबा इस्तेमाल किया, खान के ख़ानदान समेत जेलों में डाल के देख लिया, ये उसमें कामयाब नहीं हुए। अब ये जानते हैं कि इमरान खान उम्र के इस हिस्से में जहाँ हम सब के घरों में इस उम्र के जो बुजुर्ग हैं, नौजवानी से ज़्यादा उन्हें यहाँ बीमारियाँ, पेचीदगियाँ और मुकम्मल इलाज, बेहतर इलाज की ज़रूरत है। इन्होंने इमरान खान को फिर जानबूझकर ऐसे हालात में भी रखा। 2-2.5 साल से कैद तन्हाई में हर किस्म की अजियत और टॉर्चर किया गया, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाया। मकसद यही था कि खान के सामने टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये इमरान खान को रिहा करने के बाद कोई दूसरा हल नहीं है, और यही इनकी सबसे बड़ी पसपाई और शिकस्त है, इनकी हार है। क्योंकि ये बात तो पत्थर पे लकीर है कि खान की रिहाई का मतलब इस निज़ाम का खात्मा है। तो इन्हें ज़ाहिर है फेस सेविंग चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। पिछले 5 महीनों से इन्होंने इमरान खान की मुलाकातें बंद की हुई हैं। इमरान खान के ट्विटर, सोशल मीडिया पर इमरान खान के पैगामात को, उनकी आवाज़ को, उनकी तस्वीर को बंद किया है। अभी भी इनकी सिर्फ एक ही डिमांड और ख्वाहिश रही हमेशा कि निज़ाम को चलने दें, निज़ाम को ना छेड़ें, हम अपने मुतालबात से पीछे हट जाएंगे। हत्ता कि वो माफ़ी वाला मुतालबा, आपको याद होगा कि ये बार बार माफ़ी का मुतालबा करते रहे। अब खान की जो रिहाई का मामला 19 फरवरी की मुलाकात जो अमेरिका में है उसमें ज़ाहिर तय होना है। फेस सेविंग सुप्रीम कोर्ट से इस्टेब्लिशमेंट को मिलनी है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट के नाम से सलमान सफदर को जो नुमाइंदा बनाकर भेजा गया, ये याद रखिए कि सलमान सफदर इमरान खान के वकील है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा। और उसकी वजह यह नहीं कि यया अफरीदी 26वीं तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस बने वो बड़े इमरान खान से को हमदर्दी मोहब्बत रखते हैं या उन्हें आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़नी, ये उनकी मजबूरियाँ हैं। एक तो देखिए इमरान खान की सेहत और आंख के हवाले से दबाव तहरीक इंसाफ पे भी है, और इससे ज़्यादा दबाव इस्टेब्लिशमेंट पे भी है। कल जो बयानात थे इमरान खान की जिस कैफियत पे कि इलाज नहीं हो रहा, इस्टेब्लिशमेंट की अब ख्वाहिश क्या है कि इमरान खान रिहा होकर बाहर आए तो खिताब ना करें।
کوئی دھرنے کا اعلان نہ کریں، سوشل میڈیا پہ ان کا کوئی بیان نہ آئے. جس طرح تحریک انصاف اور سوشل میڈیا کو عمران خان کے ٹویٹر کو یہ بار بار یہ کہتے رہے پچھلے 2 سال سے کہ ہاتھ ہلکا رکھیں تو پھر شفا انٹرنیشنل یا بنی گالا کو سب جیل قرار دے کے خان کی رہائی کا معاملہ شروع کریں گے. اب دیکھیں اس میں وقت تو ضرور لگے گا، لیکن چونکہ یہ ان کے گلے میں ایک ایسی ہڈی پھنسی ہوئی ہے کہ جو یہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اب اس کی دلیل اگر میں آپ کو دوں اسٹیبلشمنٹ کے پسپا ہونے کی، تو سلمان صفدر کے ساتھ جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی اس سے پہلے عمران خان کو موجودہ حالات کی بریفنگ بھی دی گئی ہے. ایسے اب دعوے سامنے آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اپنے کہ عمران خان کو موجودہ حالات کی بریفنگ کا بتایا گیا، جس میں سب سے بڑا معاملہ غزہ فوج بھیجنے کا، دوسرا دہشت گردی کا معاملہ، تیسرا معیشت کے حوالے سے، چوتھا سیاسی یہ جو ایپیکس میٹنگ بھی ہوئی اس کی سہیل آفریدی، اس میں ہم نے بہت سارے کردار تو دیکھے، لیکن ایک DGISI کا کردار وہ آپ بھول گئے. محسن نقوی اور کور کمانڈر تو آپ کو نظر آئے، یہ نظر نہیں آئے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ حکومت نے فارم 47 کی اسٹیبلشمنٹ جو وادی تیرا پر، آپ کو یاد ہوگا ان کے بیانات، اور یہ سہیل آفریدی کا آبائی حلقہ یاد رکھیں، یہاں انہوں نے وادی تیرا پر بڑے بیانات ڈالے سہیل آفریدی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ سہیل آفریدی دفاعی پوزیشن پہ آ جائے گا. ایسا نہیں ہوا، اس نے آگے 4 قدم نکل کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا شروع کر دیا، 4 ارب سے مدد شروع کر دی، وہاں ان کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا کہ یہ لوگ ہیں بھیجنے والے، اور پھر کنٹینر پر آزادی اور موت لکھا ہوا سامنے آیا. تو تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ کا اعلان بھی جس کی توقع عید کے بعد تھی، اسٹیبلشمنٹ نے پھر فارم 47 وادی تیرا کا نام بھی چھوڑ دیا. پھر اندرونی معاملات کا تو دباؤ ان کی جگہ، اور معیشت پہ امن و امان کے حوالے سے تو دباؤ اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں بیرونی معاملات کو اب بالکل نظر انداز نہ کریں. اور جب ہم بیرونی دنیا کی بات کرتے ہیں تو امریکہ، برطانیہ، یورپ اور عرب ریاستیں نظر آتی ہیں. 78 سال کے اقتدار میں انہی کی پالیسی ہے جن کے پیسوں پہ ابھی بھی پاکستان کھڑا ہے، وہ یاد نکالیں تو دیوالیہ ہو جائے، پاکستان فارغ، ہتھیار نہ دے امریکہ تو یہ جنگ ہی نہیں لڑ سکتے ہیں. اور چین کا تو آپ کو پتہ ہے وہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اس لیے اب اس میں رہنے والی پارٹیاں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، سعودی عرب ہیں اور عرب امارات، یہ 3 اہم کردار ہیں. اب جہاں تک ٹرمپ کا معاملہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں غزہ کے معاملے پر پاکستان کی فوج بھیجنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ دے رہے ہیں، اور عمران خان کی ظاہر ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. اب دوسری طرف سعودی عرب اور عرب امارات 2 ملک ہیں. اب ان میں محمد بن سلمان، اس کے خلاف دیکھیں کتنا بڑا محاذ کھولا گیا، اور یہ عرب امارات کے ذریعے کھلوایا گیا. ظاہر ہے پیچھے اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اب اس کی بڑی وجہ آپ کو بتاؤں کہ 18 نومبر کی ملاقات میں جو محمد بن سلمان نے صاف 2 ریاستی حل کی بات کی، فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر، کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک نہیں بنے گے جب تک کہ معاملہ حل نہیں ہوگا. امن بورڈ میں ہم شامل ہوں گے، میٹنگز میں شامل ہوں گے، لیکن ہمارا بنیادی مطالبہ وہی رہے گا، 2 ریاستی حل، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں. اب یہاں پھر ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اپنا عرب امارات کے پلڑے میں وزن ڈالنا پڑا. وہ ان کے اتحادی بنے، پراکسیز بنے، ان کی مدد بھی کرنے لگے. اور محمد بن سلمان پر دباؤ ڈالنے کے لیے پھر سوڈان میں، لیبیا میں، صومالیہ میں، یمن میں پراکسی وار شروع ہوگی. اور پھر سعودی عرب کے اندر انہوں نے جس طرح شاہ فیصل کے خلاف ایک بغاوت کا معاملہ خاندان میں ہوا تھا، یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہاں بھی شاہی خاندان میں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کی نظریں شاہی حکومت پر ہیں، جنہیں رٹز کارلٹن ہوٹل میں رکھ کے ان سے پیسے بھی محمد بن سلمان نے نکلوائے اور اقتدار مضبوط کیا. اب یہ شاہ فیصل کے دور میں جیسا اس کے بھتیجے سے کام ہوا، یہاں بھی ایسے لوگوں کو امریکہ پشت پناہی پر تیار ہے مدد کے لیے، تاکہ یہاں بھی شاہی جو حکومت ہے اس کی رجیم چینج کر سکیں. لیکن بن سلمان ایک طاقتور حکمران ہے، اور ایک سیاستدان کے طور پر اس نے بڑی جلدی پاکستان سے دفاعی ڈیل بھی کر لی، بلکہ جنگی طاقت کے ذریعے عرب امارات کو ان 4 ممالک میں پراکسیز کی شکست بھی دی. اور پھر امریکہ کے سامنے ایران پر حملہ نہ کرنے کی سخت مخالفت کر کے ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے. اپنے ملک میں بھی اسرائیل کو نہ تسلیم کر کے فلسطین کی حمایت میں عوامی حمایت حاصل کر لی. اب محمد بن سلمان کو پاکستان کے حوالے سے پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل شہباز شریف، نیتن یاہو، ٹرمپ اور عرب امارات کے ساتھ کھڑے ہیں. اور محمد بن سلمان یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اگر عوامی حمایت کا کوئی ایک ہی رہنما ہے جو اس موقع پر اگر تائید کر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، جو اس وقت یہ مشکل میں ہے. عمران خان بلا شبہ، لیکن یہ مشکل سے نکلے ایک طاقتور رہنما کے طور پر سامنے آئے تو سعودی عرب کو بہت بڑی حمایت حاصل ہوگی، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اور دیکھیں ابھی اس میں آپ کو خبر بھی دوں کہ سعودی سفیر پچھلے 1.5 مہینے سے ایکٹیو بھی ہیں. اب میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان کے پچھلے موقف میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبات منوانے کی پوزیشن میں تو یہ ہمیشہ سے ہیں. $5 ارب سعودی عرب کے بھی اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عرب امارات کی طرح بازو نہیں مروڑا، انہیں ضرورت بھی ہو سکتا ہے نہ پڑے. اور عین ممکن ہے کہ سعودی عرب کی ابھی محمد بن سلمان کی جو برطانوی شہزادے سے ملاقاتیں ہوئیں جس پہ خطے میں بڑا اثرات ہونے، یہ سارا اسی دباؤ سے بچنے کا جو اس وقت محمد بن سلمان پہ ڈالا گیا. اب ظاہر ہے وہاں بھی برطانیہ میں بھی وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کی ٹرمپ کی کوشش ہے، تو اس لیے شاہی خاندان کا یہ ملنا بڑا اہم ہے. شاہی خاندان کی جو آپس میں ملاقاتوں میں وہ ڈیلز ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نیچے سیاستدانوں میں نہیں ہو سکتی.
اب اسی لیے پاکستان میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ اللہ کرے گا عمران خان عید پر بنی گالہ میں ہوں گے عوام کے درمیان. اب تحریک انصاف کو اس دوران صرف اپنا مومنٹم بلڈ کرنا ہے, وہ دباؤ اپنا بڑھاتے رہنا ہے. سہیل آفریدی آج خیبر کے دورے میں ہیں, اس کے بعد گلگت بلتستان کشمیر کے دورے ہیں. تو عوامی طاقت کو یہ موبلائز کر کے اس پوزیشن میں رہیں, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ان وعدوں پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے جیسے آپ امریکہ اسرائیل کے مذاکرات اور وعدوں پر اعتبار نہیں کرتے. اور اس کی جو بڑی وجہ 19 فروری کو جب شہباز شریف بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں جو شرکت کا انہوں نے کنفرم کر دیا ہے, اس سے ایک دن پہلے نیتن یاہو کی ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ اس بورڈ آف پیس کی میٹنگ کی صدارت کرے گا نہیں. اس کمرے میں شہباز شریف ہوں گے, فیلڈ مارشل ہوں گے یا نہیں. شہباز شریف کی شرکت تو کنفرم ہو چکی ہے, ان کی ابھی ہنگری کے ساتھ, انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ ملاقاتوں کی تصدیق بھی ہوئی. بھارت اور مغربی ممالک اس بورڈ آف پیس کے ڈھانچے میں کیونکہ فنڈنگ اور اختیارات پر تحفظات ہیں اس میں شرکت سے انکار کریں. لیکن اس میٹنگ کے بعد جو اصل مینڈیٹ جو فوج وہاں بھیجی جائے گی, اس کا مرکز, سیکریٹریٹ, یہ ساری چیزیں طے ہونی ہیں. انڈونیشیا نے 8,000 فوجی بھیجنے کا ابھی تک اپنا عندیہ دے دیا ہے. اس میں ترکی, مصر, اردن, انڈونیشیا سمیت 7 ممالک ہیں. یہ فوجی اتحاد کا جو ڈھانچہ بنانے کی کوشش ہے. اب یہ اگر معاملات ان کی مرضی کی طرف گئے تو پھر ظاہر ہے اس میں آپ کو فیس سیونگ سیو ایگزٹ نظر آئیں گے اور یہاں پاکستان میں حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اگر یہاں ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل نے انکار کیا, شہباز شریف نے انکار کیا, جو یہ نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہوگا. اب یہ سچویشن جو وہ آئندہ آنے والے ہفتے میں ہی آپ کو نظر آئے گی. اور کیونکہ اس سے پہلے نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات میں بہت سی چیزیں طے ہونی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی مہینے میں نریندرا مودی کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے, نیتن یاہو سے. تو یہ سارے فیصلہ کن مرحلے کی طرف معاملات جا رہے ہیں. فروری کا مہینہ اسی لیے انتہائی اہم ہے, لیکن مارچ اپریل تک یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. فوج کا وہاں جانا, یہ سارے معاملے. اسی لیے آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی چیخوں کی, ووٹ کو عزت دو کی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی, پنجاب میں بغاوت کی, 28ویں ترمیم کی مخالفت کی, یہ چیزیں نظر آئیں گی. ابھی خواجہ حسین نے پارلیمنٹ میں جو کل تقریر کی, ایک دفعہ پھر اس نے پاکستان کی فوج, ISI پر, مدرسوں میں بچوں کو طالبان بنا کے دہشت گردی میں اضافہ, اور وہ بیانیہ جو یہ انٹرنیشنل اداروں میں انٹرویوز دے چکے ہیں پاکستانی فوج کو جنگیں ہارنے کے تانے سمیت, یہ بات دوبارہ ہوئی. لیکن یہ جب حامد میر کے پروگرام میں آیا تو جھٹکا لگا انہیں. تو اس نے کہا جو میں نے 5 سال پرانی بات امریکی فوج کے افغانستان سے نکلتے وقت کہا تھا کہ طاقتیں بھی تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, اس پہ میں شرمندہ ہوں. اندازہ کریں, کیونکہ زلمے خلیلزاد جو امریکی آپ کو پتہ ہے افغان کے مشیر تھے سابق ٹرمپ کے, اس نے کہا کہ آپ اپنی فوج سے پوچھیں کہ آپ کو امریکی آپریشنز میں کتنے ڈالر ملتے رہے, آپ کیسے یہ ڈبل گیم کھیلتے رہے, ہم سے بھی ڈالر لیتے رہے اور پھر وہاں جن لوگوں کو پناہ دی تھی ان سے بھی ڈالر لیتے رہے. تو دونوں طرف سے آپ نے کرایہ وصول کیا. یہ ڈالر گئے کہاں ذرا پتہ کریں, آپ وزیر دفاع ہیں, کتنے ملے تھے, کس کے پاس ہیں, کس نے رکھے, اس کی تفصیلات نکالیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ میں اصل ہو کیا رہا ہے. کیونکہ حکومتی بیانیہ آپ دیکھیں کہ بھارت کو بھی فتنہ خوارج اور افغانستان کو بھی کہا جاتا ہے. خیر ابھی تو یہ تحریک انصاف پہ بھی الزام انہوں نے دہشت گردی کا لگانا شروع کر دیا ہے. لیکن یہاں سب سے بڑی ان کی منافقت کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے دیکھیں تجارت بند کر دی. 7 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہے, 120 ڈالر کا ایک کنٹینر ہے, 7,000 کنٹینر کھڑے ہیں. لیکن بھارت کے ساتھ 15 فروری کو کرکٹ کھیلنے پر تیار. حالانکہ وہاں پہلگام کا معاملہ ہوا, انہوں نے جنگ بھی مسلط کی, تعلقات بھی بند کیے, تجارت بھی بند کی, کھیل بھی بند کر دی. لیکن یہ منت ترلا کرتے رہے تجارت کھولے. نواز شریف نے جنگ کے فوراً بعد جو نریندرا مودی کی ابھی جو ہندوستانی جہاز گرنے پر وہاں لوگوں کی فوت ہونے پر ٹویٹ کی, دلی ہمدردی کی. پاکستان میں اسلام آباد میں کتنا بڑا سانحہ ہوا, آپ دیکھ لیں کہ اس شخص کی طرف سے ایک لفظ سامنے نہیں آیا. یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے ذریعے لندن پلان کے سارے معاملات طے کیے گئے. اب تو وہ جیفری ایپسٹین کی فائلوں میں سب کچھ آ گیا سامنے. سلطان سلیم, وہ ڈی پی ورلڈ کے چیف ایگزیکٹو, جس کا نام اور تصویریں ایپسٹین کے ساتھ نظر آئیں, اس شخص کی پاکستان میں ملاقاتیں دیکھیں کس کے ساتھ ہوتی نہیں, جنرل باجوہ کے ساتھ. اور وہ ملاقاتیں کرواتا کون رہا, جنرل رانی کا نواسا. جنرل جیا کی جو داشتہ تھیں, یا بادل سنگھ جو ہندوستانی وزیر اعلیٰ, اس کی جو ناجائز تعلقات رکھنے والی خاتون تھی, اس کا بیٹا. یہ اسی لیے جنرل باجوہ جادو ٹونا, بکرے, یہ سیریز, یہ باتیں کرتا تھا. اسے عمران خان کے مذہبی لگاؤ سے بڑی تکلیف تھی, کیونکہ بشرا بیوی پردے میں رہتی تھی, اور جنرل باجوہ اور اس کی بیوی کو بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی. یہ پاکستان کا امیج ایک اسلامی ریاست کے طور پر سامنے نہیں لانا چاہتے کہ جی ہم ماڈرن ملک ہیں, ہماری بیویاں پردے نہیں کرتی. یہ عمران خان اتنا بڑا نام بیوی کو پردے میں رکھ کے ہمیں ذلیل کر رہا ہے. پھر یہ بات بھی یا کنا بدو یا نستعین سے شروع کرتا ہے, تسبیح پکڑ کے شلوار قمیض میں آتا ہے. انہیں بڑی سخت تکلیف تھی. یہ بشرا بیوی کے بارے میں انہوں نے یہ ساری باتیں, یہ جادو ٹونا, سری گوش, چھوٹے بچوں کو جلانا, پتہ نہیں کیا کیا یہ لگے رہے. اب وہی بات PSL کی تقریب میں جنرل رانی کے نواسے نے دہرائی, کیونکہ اس کی والدہ بھی بادل سنگھ کے بڑے قریب تھی. انڈیا ٹوڈے میں پورا آرٹیکل پڑا ہوا ہے, ہندوستان پاکستان کے لوگ جانتے ہیں.
ویسے تو ان کی شکل اگر آپ غور سے دیکھیں تو بادل سنگھ سے ملتا بھی ہے بہت ذرا. بہرحال یہ معاملات اس نے شروع کیے تو پھر ایک عام سا دیکھیں, میں سوچ رہا تھا ناچنے گانے والا, مراسی اتنا طاقتور کہ عرب دنیا کے اتنے بڑے بڑے رہنماؤں سے مل کے اتنی بڑی فوج کی ڈیلز کرواتا ہے, لیکن ظاہر نانی بھی یہ کرتی نہیں, والدہ بھی کرتی نہیں, تو وہ پھر ظاہر ہے اس پر سوشل میڈیا پہ کی بورڈ واریر نے بھارت کو رگڑا اور وہ پرانے رشتے کھلے تو وہ اپنے اکاؤنٹس اس نے سارے پرائیویٹ کر دیے. اچھا, اگلی اہم بات جو بنگلہ دیش میں 12 فروری کو کل آپ کو پتہ ہے 350 ممبران کی پارلیمنٹ کے الیکشن ہے. یہ شیخ حسینہ کے جنریشن زی کے انقلاب کا پہلا الیکشن ہے اور بڑا اہم الیکشن ہے. دیکھنا وہاں یہ ہوگا کہ یہ کتنا کامیاب ہوا ان کے انقلاب, بنگالی فوج کے وہاں پہ کیا معاملات ہیں, کیا وہ نظام واپس آتا ہے, یہ جنریشن زی کا انقلاب کامیاب ہوا, اس پہ میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. آج میری کچھ بنگلہ دیش کے دوستوں سے کافی گفتگو بھی ہے تو انشاءاللہ وہ کل آپ کو بتاؤں گا. دوسرا, ایران کے معاملات میں بھی نیتن یاہو کی جو ملاقات ہے اس میں بھی اب یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ حملہ کرنا ہے یا مذاکرات کامیاب, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے مذاکرات کامیاب ہوں, ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اسرائیل کا دباؤ ٹرمپ پر بہت زیادہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ ٹرمپ یہ دباؤ برداشت کر لے گا, ایران پر اگر حملہ ہوگا اس کے اثرات کیا ہوں گے, یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ویلاگ میں یا سے کل تک بات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.